जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। और डर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो बैंड जमात है, जिसको हमें ये बताया जाता था कि ये मिलिटेंट है, ये भारत से पैसे लेते हैं और ये साउथ अफ्रीका, लंदन, अमेरिका से ये इनके व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, उस जमात से मुआहदा कर लिया है और उनके जो लीडर हैं उन सबको रिहा करने का फैसला किया है। तकरीबन 860 गिरफ्तार लोगों को, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको रिहा करने का फैसला कर लिया है। और ये भी बात हुई है कि जो इस जमात के हेड हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे, ऑलमोस्ट 98 या कितने मुकदमे कहे जाते हैं, साद रिजवी साहब, उनकी जो उनको वो अब जेल में है। अब ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब हुकूमत है वो जो उनके खिलाफ जो अपील दायर की हुई है या जो उनके खिलाफ केसेस किए हैं वो वापस लेगी, अपील दायर वापस करेंगे। ठीक है जी। अब जारी बात है कि वो कह रहे हैं हम केसेस वापस नहीं लेंगे। ठीक है जी। और जो दूसरा ये कि जिनके खिलाफ केसेस नहीं थे हम उनको रिहा कर रहे हैं, यानी कि जो ये लोग पकड़े थे ये सारे लोग ठीक थे, इनको रिहा करना बनता है। और ये 16 एमपीओ के केसेस थे और बहुत सारे केसेस हैं। ये बेसिकली इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिए। ये एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का वाकया हुआ है हमारे साथ। और वो ये है कि सारा टाइम पहले हमें ये बताया जाता है कि पहले इनको गालियां निकालो, ये बुरे भले हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान को जो है वो गंदा करते हैं। और फिर कहा जाता है कि नहीं, ये अच्छे लोग हैं, इनके बारे में बात नहीं करनी, ये मुनासिब लोग हैं। और ये हमें क्योंकि उन्होंने गन पॉइंट पे जो है वो पकड़ लिया है, तो अब इनको हमने क्या करना है कि हमने इनको छोड़ देना है। अब ये जो सिक्रेसी होती है, ये सिक्रेसी क्यों है? किस किस्म की ये सिक्रेसी है कि हुकूमत वक्त जो है वो ना तो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेती है, ना अपने पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेती है, ना अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेती है, ना पाकिस्तान की अवाम को ऑन बोर्ड लेती है। जो लोग कत्ल करते हैं, जो लोग मुल्क की प्रॉपर्टी जलाते हैं, अरबों रुपए का नुकसान करते हैं, कारोबार का पहिया बंद करते हैं, उनको बारे में कहा जाता है कि नहीं, इनसे जो मुआहदा है वो हुकूमत को हम नहीं बताएंगे। और वो लोग आपको फोर्स करते हैं गन पॉइंट के ऊपर। अब थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने एक बहुत जबरदस्त किस्म की ट्वीट की। मैंने कहा लो जी, लगता है हमारी हुकूमत ने फैसला कर लिया और रियासत हमारी जो है ना अब वो बड़ी बहादुर हो गई है। उन्होंने कहा जनाब कि ये हम छोड़ेंगे नहीं, इनको इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये उनकी ट्वीट में आई विश मैं आपको दिखा सकता। उन्होंने कहा जी कि कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बेसिक जो नेशनल सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, ठीक है जी, वो हमने हर इंसान को प्रोटेक्ट करना है। और इन्होंने रेड लाइन जो है वो एग्जॉस्ट कर दी हैं। पाकिस्तान की जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है इन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर दिया है। हम अब इनको कोई लीनियंसी नहीं दिखाएंगे, इनको हम कोई जो है वो आर्म्ड मलेशिया यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है। अब देखना यह है कि थोड़े दिन पहले ये आर्म्ड मलेशिया थे, थोड़े दिन पहले ये मिलिटेंट थे, थोड़े दिन पहले ये प्रोस्क्राइब्ड थे, और अब हुकूमत उनसे मुआहदा कर लेती है। देखिए, ये 2017 में आते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं, ये 2018 में आते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं, ये 2020 में आते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं, और ये 2021 में आते हैं, प्रॉपर्टी जलाते हैं, जलाओ गिराओ मार करते हैं, और ये करके चले जाते हैं और हुकूमत से अपनी मर्जी का मुआहदा करके जाते हैं। और अपने हजारों सैकड़ों लोगों को भी छुड़ा लेते हैं और पुलिस के लोग मार के चले जाते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं इनसे बात कर सके। क्या ये हुकूमत पाकिस्तान को इस बात को सोचना है, या पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा सोचने वाला है ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है? क्या इस वक्त में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट एक डिसफंक्शनल पार्लियामेंट है? हम सारा टाइम एस्टैब्लिशमेंट और फौज को कहते रहते हैं लो जी जमहूरियत नहीं चलने देते, जमहूरियत नहीं चलने देते। भाई जमहूरियत कैसे चलेगी? क्या एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो बात ना करें, आप पार्लियामेंट पॉलिटिशियंस ना बैठे? ये एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि जी आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इस्तेमाल ना करें, उसके दरवाजों को जंग लग रहा है, उनको वहां पे ये सिर्फ जाते हैं अपने टीए लेने, पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं और कहते हैं जी हम मुल्क के लिए मफाद के लिए बात कर रहे हैं। क्या मुल्क के मफाद के लिए बात होगी जब एक मसला जो एक बिल्कुल आम अवाम का मसला है उसके बारे में डिस्कशन ही कोई नहीं होनी? जब पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन ही नहीं इसके बारे में होनी कि वो टीएलपी जो मिलिटेंट है, जिसके ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट है, फलां फलां पता नहीं क्या, शेख रशीद साहब थकते बताते नहीं थे हमें, और आज उन्होंने कह दिया जनाब के नहीं हम तो नहीं कर सकते। इस तरह तो फिर यह है कि जितने भी मिलिटेंट्स हैं सबको छोड़ दें, और जो नहीं है ये तो फिर वो जब दूसरे मुल्क पूछेंगे कि आपने लोगों ने मिलिटेंट छोड़ दिए हैं, वो कहेंगे, फिर हम कहेंगे हाँ वो ऐसे है वो वैसे है, नहीं होता है, नहीं ये ठीक लोग थे, वो अच्छे लोग थे। फिर वो कहते हैं जी आप अच्छे मिलिटेंट्स एंड बुरे मिलिटेंट्स की तकसीम करते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ये अब क्या कर रहे हैं?
کیا ریاست کی کیا شکل ہے, ریاست کا کیا ویژن ہے. ایک دن پہلے آپ کا انفارمیشن منسٹر کہتا ہے کہ یہ گنڈے ہم ان سے تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے, اگلے دن شام کو آپ کے حکومت ان سے مذاکرات کر لیتی ہے. اور اگر اس میں آرمی نہ بیچ میں جمپ ان کرے, وہ جنرل باجوہ سے ملاقات نہ کرے, وہ جو سیلانی ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں اس وقت بہت بڑا پاکستان میں فلنتھراپی کا کام کرتے ہیں, کھانے شانے کھلاتے ہیں لوگوں کو, جو حکومت جن کو استعمال کر کے وہ سارا کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں 1000% آرمی چیف جنرل باجوہ کا اس میں رول ہے, انہوں نے یہ ان کی برکات کی وجہ سے ہوا تھا. ورڈ یوز واز کہ یہ آرمی چیف کی برکات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. سو ہم نے اس چیز کو کیا فیصلہ کرنا ہے, کیا ہم نے اس طرح تو کوئی بھی 10,000 20,000 بندہ لے کے آ جائے گا اور اپنے بندے چھڑا کے چلا جائے گا اور کہے گا جی ہمارے اتنے لوگ چھوٹے جیلوں میں, ان کو نکالیں, ہم آپ کے بندے بھی ماریں گے. ریاست کے لیے کیا اپروچ ہے؟ یہ سلمان تسیر کا قتل ہوتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک قتل تھا. اب آپ دیکھیں, آپ پاکستان کے اندر اگر سلمان تسیر کے قتل کہ جس بندے کے قاتل کو سزا بھی مل چکی ہے اور یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ قتل جو ہے سلمان تسیر کا ٹھیک ہوا ہے, یہ کس طرح کی سوسائٹی ہمارے اندر پنپ رہی ہے کہ جو دوسرے کے قتل کو ٹھیک کہتی ہے اور جو اس کو قاتل جس کو سزا دی جاتی ہے اس کے حق میں نعرے مارے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے, اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. پھر آسیہ بی بی, اگر اس میں کینیڈا اور انگلینڈ اور باقی ممالک امریکہ وغیرہ فرانس وغیرہ نہ آتے تو وہ جو بلیسفیمی کے کیسز تھے اس کے اوپر, پاکستان میں تو بلیسفیمی پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو غدار قرار دے دیں گے, آپ کو کہیں گے یہ تو ہے ہی مسلم ہی نہیں ہے, آپ کے اوپر بات آ جائے گی. اور اس وقت جتنے بھی بلیسفیمی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے میجورٹی ان میں سے کہا جاتا ہے 99.9% فیک ہیں. اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے مولوی ایک دوسرے کے اوپر کر دیتے ہیں, مائنورٹیز کے اوپر کر دیتے ہیں. اب یہ پاکستان کے ڈیسیژن میکرز کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ کیا ہم نے وہ جو افغان وار لڑی تھی اس کو انڈو کیسے کرنا ہے. دا کوسچن از ناٹ آف 2021, the question is 80s 90s کی جو افغان وار کی جو ریڈیکلائزیشن ہے, اور پھر وہ ٹی ٹی پی کو تو آپ نے معمول لیا اور پھر یہ بریلوی آ جاتے ہیں 2010 میں اور یہ ساری اکانومی اور پالیٹکس انہوں نے 2018 میں جکڑ لی. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہے کہ یہ اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. کیا ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک پی ایم ایل این کو کاؤنٹر کرنے کا ایک بہانہ تھا کہ جی پی ایم ایل این یہ ایک نیریٹو ہے پاکستان کے اندر جی کہ وہ جو ٹی ایل پی اس لیے آئی تھی کہ تاکہ پی ایم ایل این کو کاؤنٹر کیا جائے, تاکہ پی ایم ایل این کا ووٹ توڑا جائے, اور پی اے جو ہے وہ پی ٹی آئی تب جا کے پی ایم ایل این کو مینج کر سکتی ہے اگر ٹی ایل پی یا مذہبی جو گروپ ہیں ان کے وہ بنیں گے اور وہ پی ایم ایل این کا ووٹ توڑیں گے. تو اگر تو ہم نے پی ایم ایل این کا ووٹ اس طرح توڑنا ہے, چیزیں مینج کرنی ہے, تو ہاؤ دا اسٹیٹ ول ورک. جب اب ایک جینوئن پولیٹیکل ڈیموکریٹک جو ایسپریشنز ہیں ماسز کی ان کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آتے, آگے سے وہ آگے بھی پی ایم ایل این والے اور پیپلز پارٹی والے بھی فرعون ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنی پاور ہے کہ ہم جو مرضی کریں, ہم جب مرضی پارلیمنٹ کو رون دیں, ہم کانسٹیٹیوشن کو رون دیں. یہ کیا اس ملک میں ہے؟ یا تو ان لوگوں کو مینج کیا جاتا ہے جب یہ پاور میں آ جاتے ہیں سیاسی جماعتیں اور تب یہ ہمارے قانون کو اور باقی چیزوں کو رون دیتے ہیں. سو یہ جو سب سے بڑی ذمہ داری پڑتی ہے وہ آخر کار ان لوگوں پہ پڑتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں. یہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سول سپریمیسی کس طرح مینٹین کرنی ہے, کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کس طرح کرنی ہے. اب آج اگر ٹی ایل پی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کے پاس کیا جواز ہے, دنیا کو آپ کیا بتائیں گے, اور یہ لوگ واپس آئیں گے پھر؟ یہ کون کہتا ہے یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے؟ اور ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی ہم کیا سوشل انجینئرنگ کر رہے ہیں, کیا کاؤنٹر نیریٹو ہمارے پاس, کیسے ایکسٹریمزم کو ڈیل کرنا ہے, جب یہاں پہ گروپس جو ہیں وہ ایک قاتل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ کے اور بندے مار دیں, تو ہم کس طرح کے معاشرے کی جو ہے وہ کر رہے ہیں, ہم کس چیز کو رو رہے ہیں, ہم یہاں پہ اکانومی کو رو رہے ہیں. معاشرہ اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہے, جو معاشرہ اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہے, جس کو ویپنائز کر دیا گیا ہے ہیٹرڈ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ, اور نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر اس ملک کے اوپر سارے دھندے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے جناب ہر چیز نیشنل سیکیورٹی ہے. ٹی ایل پی نیشنل سیکیورٹی رسک تھی, آج وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. یہ کون سوال کا جواب دے گا؟ ہو ول جسٹیفائی ٹو دا پیپل کہ بھائی ہاں یہ جو آپ نے ٹی ایل پی یہ جو دہشت گرد تھے اب یہ دہشت گرد نہیں ہے. کوئی اس کا میکانزم بھی ہے, اس ملک نے کیسے چلنا ہے, اس نے جب, اور آپ پھر کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے اور ہمارے ملک میں سارے کاروباری لوگ آ جائیں باہر سے اور یہاں پہ بزنس ہو اور یہاں کی اکانومی بہتر ہو. اس طرح کے ٹھگز جو ملک کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, جو ملک کا سارا سوشل فیبرک توڑ دیتے ہیں, جو ساری کی ساری جو معاشرے کو مذہبی لائنوں پہ تقسیم کرتے ہیں, اور یہ تقسیم صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مولویوں کے پاس ہے,
یہ جو تقسیم ہے یہ ہر بندے, آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں, اور وہ ایکسٹریمزم ایک اور پیمانے کی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو جو ہمارے لیے سب سے بڑی جو امپورٹنس ہے اور ملک کو ایک راستہ دکھانا ہے, تو جو ہمارے پاس بھی سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا اس ملک کے اندر رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور یہ سارے سیاستدان یہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے, آپ کسی بندے کو, آپ جنرل پبلک کو جا کے پوچھ لیں, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ سیاستدان اس لیے خاموش ہیں, یہ ڈرتے ہیں کہ یہ ووٹر ہمارا نہ بھاگ جائے. کیا یہ چھوٹے چھوٹے بونے جو لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ, یہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے ملک کو دو پہ لگا دیں گے؟ کیا ملک کو دو پہ لگا دیں گے کیونکہ ان سیاستدانوں کی سیٹیں, ان کی ایم این اے کی سیٹ چھوٹ جائے گی, یہ ہار جائیں گے؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر ملک اسی طرح دو پہ لگتا رہا, ٹھیک ہے جی, اب وہ اگر اسی طرح لگتا رہا اور ہر حکومت ان کے آگے گھٹنے ٹیکتی رہی, تو پھر پاکستان کا نیریٹو کدھر گیا؟ پاکستان کی پارلیمنٹ ایک ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے, اور میرا خیال ہے یہی دنیا چاہتی ہے کہ یہ ڈس فنکشنل رہے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ڈس فنکشنل رہے. دیکھیں, جو لوگ اپنے مینڈیٹ کی عزت نہیں کرتے, پارلیمنٹ, پرائم منسٹر کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے پارلیمنٹ, جب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا وہ سیدھا پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے پبلک رائے اس کے حق میں نہیں ہے, میں کیا کروں, کیونکہ جی پبلک رائے اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. اب جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری کہتے ہیں ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے, یہ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی رسک یہ جماعت ہے, اور اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بحث نہیں ہوتی, کیونکہ آپ بحث کریں تو آپ سارے غدار ہو جائیں گے, آپ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے. کیا 22 کروڑ جو لوگ ہیں وہ غدار ہو جائیں گے چند ہزار لوگوں کے کہنے کے اوپر؟ یہ کون ہے جو رسک لے سکتا ہے؟ یہ جو کون ہے وہ بات کر سکتا ہے؟ کیا معاشرے کا فیبرک اس طرح ہم نے بچانا ہے کہ معاشرے کو اس طرح بچائیں گے کہ ان کے اندر آگے سرنڈر کر دیں گے؟ اگر تو آپ سرنڈر کر دیں, ٹھیک ہے, بتایا جائے کہ ہاں جی ہم دوگلے ہیں, ہم منافق ہیں, ہم صبح اور ہیں, شام کو اور ہیں, دوپہر کو اور ہیں, اور اسی طرح زندگی گزارا کرنی ہے اور اپنا اپنا بندوبست کرو. جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس لیے لوگ پھر اپنے لوگ بھی ملک چھوڑ جاتے ہیں اور باہر سے کوئی آتا نہیں ہے. جب آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا بہت سارا جو طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے یار یہ تو پاگل لوگ ہیں, یہ تو مذہبی انتہا پسند ہے, اور مذہبی انتہا پسند سمجھتے ہیں یہ تو سارے مغرب سے ملے ہوئے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی تقسیم جو اس وقت معاشرے کے اندر ہے, یہ کیسے سروائیو کرے گی؟ اور کوشچن یہ نہیں ہے کہ یہ ہم کس طرح گندے ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں, کوشچن یہ ہے کہ اس کے ہمارے پاس سولوشن بھی کوئی نہیں ہے. اور سارے مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں, سب مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں وہ مولوی جنہوں نے الیکشن لڑے اور پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلیاں لے کے آ رہی ہے, میرا تو دل کر رہا ہے کہ ان کو بندہ سر آنکھوں پہ بٹھائے, ایٹ لیسٹ وہ بلیک میلر تو نہیں ہے, ایٹ لیسٹ وہ کس طرح کسی کو کافر تو نہیں قرار دے رہے. جو لوگ, ان کے اور پرابلم ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو نہ قانون کا پتہ, نہ دنیا کا پتہ, نہ آسمان کا پتہ, نہ زمین کا پتہ, نہ انٹرنیشنل لا کا پتہ, نہ گلوبل کمٹمنٹس کا پتہ. تو پارلیمنٹ کو کیا بند کر دینا چاہیے, یہ ایک سوال ہے. اور مجھے اس کی بھی اور تکلیف ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی یہ بھی بات نہیں کرتا, ہمارے میڈیا کے اندر یہ بھی بات نہیں ہوتی پارلیمنٹ کا کیا کام ہے. کیا پارلیمنٹ نے جو بڑے نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں ڈسکس کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ وہ نہیں کیے. پارلیمنٹ خاموش رہی ہے, پرائم منسٹر خاموش رہا ہے, پرائم منسٹر ڈبل سٹینڈرڈ پلے کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ مولوی جو ہیں, یہ ان کے جو ڈیفینڈر ہیں, وہ جو مفتی منیب الرحمان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی والے تو فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات ہی نہیں کرتے. حالانکہ ٹی ایل پی والے ہر دفعہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں فرانسیسی سفیر کو نکالیں, بند کریں یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. ہمارے اوپر دنیا کی آپ نے جو ملیٹنٹس ہیں وہ سارے لا کے بٹھا دیے ہیں. اور شیخ رشید جب انڈیا کی بات ہو تو تھکتا نہیں ہے کہتے ہوئے کہ جناب وہ بھارت اس میں انوالو ہے. ایک سیکنڈ سے پہلے بھارت آ جاتا ہے ہر چیز میں. اب بھارت آپ کو کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بات نہ کریں. کیا آپ کی جو پولیٹیکل کنسنسس پاکستان میں جنریٹ نہ کریں اور ان مولویوں کو جو ہے وہ گنڈا گردی کرنے دیں, یہ آپ کو بھارت کہہ رہا ہے؟ بھارت تو اس انوائرمنٹ کا فائدہ اٹھائے گا جو آپ کے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے جو گند ہوگا. بھائی ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. The point to ponder is کہ آپ کیا کر رہے ہیں, what is the way forward. اسی طرح ملیٹنٹس ریلیز کرتے رہیں گے اور ہر روز ملیٹنٹ ریلیز ہوں گے اور ہم کہیں گے جناب یہ دیکھو ہماری فتح ہوگی, ہم نے سڑکیں 2 کھلوا لی ہیں. 2 سڑکیں کھلوا لینا یہ ہماری فتح ہے کیا؟ اور آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں پیسے لینے, دبئی سعودیہ والے گئے ہیں پاس پیسے لینے,
وہ وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جو دنیا میں ہمارے اچھے لوگ ہیں ان سے رابطے کریں, ہماری فارن پالیسی کام نہیں کر رہی. فارن پالیسی کام نہیں کر رہی ہے جو آپ مذہب نہیں بیچ رہے ہیں. ایک طرف آپ مذہب بیچتے ہیں, ملیٹنٹس رہا کرتے ہیں, اکانومی آپ کی چلتی نہیں ہے, باہر سے انویسٹر آتا نہیں ہے. چینی ویسے ناراض بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے ان کا دوبارہ, اور کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. اور جو سب سے بڑی بات ہے, یہ شرمناک بات ہے, اب یہ سارے کے سارے ٹی ایل پی کے پیچھے بھاگ جائیں گے. میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے والا ہوں, میں دوستوں آپ کو بہت بڑی بات بتانے والا ہوں, کیونکہ یہ ٹی ایل پی کو کرنے لگے ہیں مین سٹریم. یہ کہنے لگے ہیں یہ بنے گی سیاسی جماعت, یہ لڑے گی الیکشن. ٹھیک ہے الیکشن لڑیں, اور ہر پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, مولوی سب ٹی ایل پی کے پیچھے بھاگیں گے اور کہیں گے ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اور ٹی ایل پی کا آئندہ سیاسی اتحاد ہو جائے, یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اور اگر یہ ٹی ایل پی کا اور پی ٹی آئی کا سیاسی اتحاد ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں اس ملک کا کباڑا نکال کے رکھ دیں گے. یہ عمران خان تو پہلے ہی مذہب کارڈ کا کنگ ہے, تو یہ جو پچھلے 3 سال پاکستان کے گزرے ہیں, ان 3 سالوں میں پاکستان کا جو جھکاؤ ہے وہ مذہب کی طرف زیادہ ہوا ہے یہاں پہ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں کہتا ہوں آپ مذہبی نہ ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو مذہبی, ہر انسان کو حق ہے وہ جو مرضی اپنی مرضی سے چیزیں کرے, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ جب ان لوگوں کو چیزیں دیں گے تو یہ تو آپ کی سارے اسٹیٹ کا تشخص بدل دیں. اگلے دن بہت اچھی بات کی پاکستان کے ایک بہت اچھے پولیٹیشین ہیں, سینیٹر اعتزاز احسن, آئی تھنک ہی از نو مور سینیٹر بٹ اعتزاز احسن بیرسٹر ہیں. انہوں نے کہا پاکستان از اے ٹیریٹوریل اسٹیٹ, اٹ از ناٹ این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. دس از اے ویری سیریس پوائنٹ. پاکستان is a territorial state. We make our decisions, we take decisions. جو ہمارا فورن پالیسی کا جو نیریٹو ہے وہ جغرافی کے حساب سے بنتا ہے, نظریے کے حساب سے نہیں بنتا. مولوی ہمیں ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اگر ٹی ایل پی آ گئی, جتنے یہ ریڈیکل ہیں مائنڈ سیٹ ان کا, they are going to be very lethal in this country. اور عمران خان اپنی سیاسی اپورچونزم سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور ان کے ساتھ اتحاد کر لیں گے, اور یہ ہوگا. اور دیکھیے گا 2023 میں اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈینجرس گیم. اور ابھی یہ ٹی ایل پی کا اتحاد کا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ, اور تاکہ نون لیگ کو ڈیمیج کیا جائے, تاکہ پی ایم ایل این کو ڈیمیج کیا جائے. کریں پی ایم ایل این کو ڈیمیج, ہمیں آپ کے سیاسی ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو. کیونکہ جب مولوی آئے مین سٹریم ضرور ہوں, لیکن یہ جو ریلیجس ایجنڈا ہے یہ اتنا ڈومینیٹ نہ کر جائے کہ ہمارا تشخص بگڑ جائے. دس از واٹ بادرس می.